बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरूज वॉइस सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी कुछ अरसा कबल के रस्म व रिवाज की है जो कि कबायली इलाकों में किया जाता था और शायद आज भी होता है। रस्म व रिवाज के भयानक गार में गिरने वालों की दीदा दिलेरी पर यह कहानी वाक़या है। दुआएं अगर तितलियां होती तो वो मुस्तजाब होकर इसके गोरे चिट्टे कवारे हाथों की पंखड़ियों पर इसी लम्हे आ बैठती। जब इसने साईं निके शाह के मज़ार पर आकर हाथों को उठाया था, वो यहाँ आई तो इसे पहली बार यूं लगा जैसे लफ्ज़ इसके हलक में फंस कर रह गए हों। वो क्या मांगने आई थी, यहाँ आकर वो दुआ भी भूल गई थी। इसने अपना माथा मज़ार की चारदीवारी के एक तरफ लगी संगे मरमर की मोटी मोटी जालियों के साथ लगा दिया। इसके करीब दूसरी जगह लगी जाली पर औरतों ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के धागे बांधे हुए थे, जिनकी वजह से ये जाली तकरीबन ढकी हुई थी। लफ्ज़ हलक से निकलते हुए इस कदर खौफसदा क्यों हैं? क्यों ऐसा तो नहीं कि इसे दुआ ही मांगनी ना आती हो? हालांकि इन लफ्ज़ों ने इसके अंदर कोहराम मचाया हुआ था। वो कितने दिनों से इसके मन के अंदर धमाले डाल रहे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे साईं निके शाह के मज़ार पर मौजूद मलंग ढोल की थाप पर धमाल डालते हैं। छुपा हुआ खौफ इसकी हिरनी जैसी मोटी आंखों से हवेदा था। वो जुबान पत्थर होकर रह गई थी। कमलिए कुछ मंगिन इत्थे अल्लाह सोने दिया रहमतां चहक दियां फिर दियां ने। एक औरत ने इसके कान में सरगोशी की। इसने अपनी डबडबाई नजरों से कहने वाली की तरफ देखा, गोया पूछ रही हो क्या मांगूं। अपने परांदे दा हिक धागा कढ़ के इस जाली दे नाल बन दे, फिर देखी दुआ किंच कबूल होंदी है। इसने फौरन अपने लंबे बालों की पिछली जानिब हाथ फेरा। परांदा अब कौन पहनता है? इसका हाथ शर्मिंदा सा होकर पलट आया। भेड़िए भोचन नालों लीर ला के एनु बन दे। कहने वाली ने इसे नई राह समझाई। तब इसने अपने दुपट्टे के एक कोने से बारीक कतरन उतार कर जाली के सुराखों में बांध दी और उठे हुए हाथों से मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। साईं वड्डे तू ता जानदा है, यकीनन वो सारे मेरे खिलाफ ही फैसला देंगे। कोई ऐसा सबब बना दे कि ये फैसला मेरे हक में कर दें, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसने मुश्किलों से अपने बिखरे लफ्ज़ों को समेट कर तरतीब दी तो इसकी आंखों के दरियाओं से बड़ी तेजी से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वाक़यात इस कदर तेजी से पलटा खा जाएंगे, इसने तो कभी सोचा भी न था। थोड़ा अरसा पहले तक इसकी सोचें अपने आप धनक रंग होने लगी थी। मन में छुपे अनदेखे चोर ने इसे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि वो अब बचपन की हदूद को बहुत पीछे छोड़कर आ गई है। तभी इस रोज़ वो इंटर के इम्तिहान का नतीजा सुनकर किस कदर खुश घर पहुंची। मैं इम्तिहान में बड़े अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई हूँ, इसने जोश भरे लहजे में कहा। चलो अच्छा हुआ, अब पढ़ाई छोड़ और घर के कामकाज पर तवज्जो दे, इसकी वालदा ने दुखी लहजे में जवाब दिया। क्यों अम्मा, मैं आगे पढ़ूंगी। लेकिन अम्मा, इसने जिद की। फजूल है बेटी, वो लोग नहीं मानेंगे, इसकी वालदा ने मायूस लहजे में कहा। वो कौन? इसने हैरानी से पूछा। ओ जिन्हां को निके ला तेरी तकदीर दा मालिक बना दिता सी, इसकी वालदा ने दुखी दिल से जवाब दिया। लेकिन वो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? इसने जिद्दी लहजे में इस्तफसार किया। फिर इसकी वालदा ने जो बात इसे बताई, इसे सुनकर इसे यकलख्त यूं लगा जैसे किसी ने इसके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली हो।
اسے زندگی میں پہلی بار اپنے ہونے کا افسوس تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اسے ننگے پاؤں زمین کے تپتے صحرا میں بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ اسے بڑے کے فیصلوں کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا، اور اب تو یہ احساس اس کی سوچوں کے بدن سے بوٹیاں نوچنے لگا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ اکیلی ایک روز بازار سے گزر رہی تھی کہ کسی جانب سے اس پر فقرہ اچھالا گیا۔ بہو سونی ہے۔ اس نے فقرہ اچھالنے والے آدمی کی آواز کی طرف دیکھا۔ وہ اسی محلے کا ایک آوارہ لڑکا وحید خان تھا۔ ممکن ہے وہ اس کے اس فقرات کو اہمیت دیے بغیر گزر جاتی جب دوسری آواز نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اس نے ماں بھی اپنے زمانے وچ بہو سونی سی۔ وحید خان کے دوست جمال خان نے تبصرہ کیا، جو عمر میں وحید خان سے بڑا تھا۔ وہ ان فکروں کے جال سے ابھی نکلنے ہی نہ پائی تھی کہ فکروں کے ایک نیزے نے تو اسے بڑی بری طرح چھید ڈالا تھا۔ اس نہ خاندان خونی ہے تے اے خونی دی دھی ہے، تائیں ونی اخوانا ہے، وحید خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرنا چاہتی تھی، مگر ان لوگوں کے بے ہنگم کہہ کے ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ تندو تیز باتوں کی کٹیلی بوندوں سے چھلنی ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ گھر آتے ہی اپنے بستر پر گر پڑی۔ اس کی والدہ سے سامنا ہوا تو اس کا پہلا سوال یہی تھا، یہ قتل کس طرح ہوا اور اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی والدہ پہلی بار کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے شرمسار بیٹھی تھی۔ تم اس وقت شاید 1 یا 1.5 سال کی تھی جب ایک جھگڑے میں تمہارے والد رشید خان سے ایک قتل ہو گیا تھا۔ اس قتل میں تمہارے والد کے علاوہ 3 لوگ اور بھی نامزد تھے۔ پولیس نے مقتول پارٹی کے کہنے پر پرچہ درج کر کے سارے مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ کتنی دیر عدالتوں میں کیس چلا، پھر مضبوط گواہیوں کے سبب تینوں مجرموں کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ اس کی والدہ نے روتے ہوئے بتایا اور کچھ دیر سانس لینے کو رکی۔ وہ بڑی خاموشی اور حیرانی سے یہ سب سن رہی تھی۔ تب اس نے دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ موت کی سزا سنائے جانے کے بعد قاتل پارٹی نے مقتول پارٹی سے صلح کے لیے مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ یوں چٹ پوشوں کا کھٹ مخصوص جگہ کھلے عام ہوئی۔ صلح کے بدلے میں شرم بطور ونی مقتول پارٹی کو دینے کا وعدہ کیا، جس کی تعداد 12 تھی۔ چنانچہ قاتل کے رشتہ داروں کو 12 لڑکیاں نکاح میں دینی تھیں صلح کے طور پر، اور کچھ لڑکیاں، چنانچہ 7 لڑکیوں کی تو اسی وقت 3 کپڑوں میں رخصتی کر دی گئی، جو آج بھی مقتول پارٹی کے خاندان میں اپنے دن گزار رہی ہیں۔ مگر 5 لڑکیاں جو اس وقت کم سن تھیں اور ان کی عمر 1 سال سے 8 سال کے درمیان تھی، ان کے شرعی نکاح تو کر دیے گئے مگر ان کی رخصتی بالغ ہونے پر طے پائی۔ تم ناہید ان لڑکیوں میں سے ایک ہو جن کی رخصتی بالغ ہونے پر کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس طرح تمہارے بدلے میں تمہارا والد اور دوسرے لوگ آزاد پھر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز میں نے تمہیں آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ تم نے اس روز مجھے اپنے کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی، لیکن میں اندر سے کانپ گئی تھی، آنے والے طوفان سے ڈر گئی تھی۔ تمہیں اس کا حق پہنچتا تھا، مگر یہ کیا کرتی؟ آنے والے لمحوں کا ڈر اور خوف مجھے دہلا گیا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ اس سے اگلے روز ہی مقتول پارٹی کی طرف سے یہ پیغام مل گیا تھا کہ اب جلدی تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ اس کی والدہ نے روتے ہوئے بتایا، لیکن اماں، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے یہ میرے ساتھ۔ اپنی والدہ کے ساتھ وہ بھی رونے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب یہاں کا دستور ہے، روایات ہیں اس علاقے کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ان سے روگردانی اس لیے بھی ممکن نہیں کہ یہ برسوں سے ایسے ہی چل رہا ہے، اور پھر تم بھی شرعی لحاظ سے پابند کر دی گئی ہو۔ تمہارا نکاح حبیب خان سے ہو چکا ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔
مگر اماں، میں اپنی خواہشوں کے گلے میں خود اپنے ہاتھوں پھانسی کا پھندا نہیں ڈال سکتی۔ میری اپنی خواہشیں ہیں، میرے اپنے جذبات ہیں۔ ماں، نہید نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، اس کی والدہ نے بتایا۔ اس رات وہ بالکل بھی نہ سو سکی، اور جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتی تو اسے یوں لگتا جیسے فرسودہ رسم و رواج کی بھیانک چڑیلیں بے ہنگم ناچ شور و غل مچا رہی ہوں۔ کیا اس معاشرے میں جہاں وہ سانس لے رہی ہے، عورت ہونا جرم ہے؟ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے، سپنوں کے شیش محل، وہ سارے خوبصورت لمحے جو ایک عرصے سے اس کے من میں سجے تھے، روایات کے ایک ہی وار سے ختم ہو جائیں گے، اور وہ حسین یادیں، کبھی نہ بھولنے والی زندگی کی خوشگوار ساعتیں اب ساری زندگی کا روگ بن کر رہ جائیں گی۔ سوچوں کے بھور پھیلتے جا رہے تھے۔ اس کے گھر والوں نے آج تک اس سے یہ بات کیوں چھپائے رکھی؟ اگر اس طرح اسے کسی نہ کسی دن ان روایات کی افریت کے سامنے اس بے دردی سے پھینک دینا تھا، تو اسے شعور کی روشنی کیوں دی گئی؟ اسے بھی ان لڑکیوں کی طرح ان پڑھ رہنے دیا جاتا، جو اپنی قربانی پر آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے احساس کی کسی حویلی میں بند کر کے زبردستی سارے دروازوں کو تالا لگا دیا ہو، اور ان کی چابیاں ان فرسودہ روایات کے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دی گئی ہوں۔ سوچیں اسے کہاں دم لینے دیتی تھیں؟ پھر انہی سوچوں کے عقب میں وہ خوبصورت لمحے، ٹھنڈے میٹھے ہوا کے خوشبو بھرے جھونکے بن کر اس کی زندگی میں کس طرح شامل ہوئے تھے، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے اس بات کا علم تھا کہ ان لمحوں کو اس کی زندگی تک لانے والا جواد تھا۔ جواد سے اس کی ملاقات کالج کے ایک فنکشن میں ہوئی تھی، جہاں وہ تقریب کی فوٹوگرافی کرنے آیا تھا۔ وہ تصاویر اتارتا رہا، اور اس دوران 4 مرتبہ اس کا سامنا ہوا تو اس کی ساتھی لڑکیوں نے پوچھا، ہمیں یہ تصاویر کہاں سے ملیں گی؟ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، تصویر یہاں سے آپ لے سکتی ہیں۔ جواد نے مسکراتے ہوئے اپنا وزٹنگ کارڈ ان بانٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس فنکشن کے تیسرے روز ہی وہ اس پتے پر پہنچ گئی۔ آپ؟ اس نے ناہید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ناہید؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ آپ کا چہرہ تو فوٹوگرافی کے عین مطابق ہے۔ اس نے تصاویر اسے دیتے ہوئے کہا تو وہ اپنے متعلق اس کے تاثرات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگر ان میں سے کوئی زیادہ اچھی لگے تو اسے بڑا کروایا جا سکتا ہے، اس نے رائے دی۔ اس نے سرسری طور پر تصاویر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی تصاویر سب نے پسند کی تھیں، اس لیے اس نے سوچا کہ اس میں سے 2-1 کو بڑا کروا لیا جائے۔ چنانچہ اگلے روز ہی وہ دوبارہ جواد کے پاس پہنچ گئی۔ اس بار وہ اکیلی تھی۔ جواد کے ساتھ یہی ملاقات اس کی اگلی ملاقاتوں کا سبب بن گئی۔ ایک روز جواد نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، تم بہت خوبصورت بلا ہو، تب تو میں تجھے کھا جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لمبے لمبے خوبصورت ناخنوں والے ہاتھوں سے اسے ڈرایا، اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ خوبصورت لمحے بھی خوابوں کی طرح ہوتے ہیں، جو لمحہ بھر کو آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ خوبصورت اور حسین گھڑیاں بھی جلد ہی ختم ہو گئیں۔ امتحانات قریب آئے تو وہ اس میں مشغول ہو گئی۔ اب جواد سے اس کی ملاقاتیں تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ امتحانات سے فارغ ہوئی تو دونوں ایک بار پھر آپس میں ملنے لگے۔ تم اپنے گھر والوں سے کہو نا کہ وہ مجھے مانگ لیں، ایک روز ناہید نے ہنس کر جواب دیا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ جواد نے اسے حوصلہ دیا۔ انہی دنوں اس کا رزلٹ آ گیا اور وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اب تو فوٹوگرافی کے لیے یہ موزوں چہرہ میں اپنے گھر کے فریم میں سجا لیتا ہوں۔ اس روز جواد نے ہنستے ہوئے کہا، چل جھوٹے، میں کتنے دنوں سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ ناہید نے سنجیدگی سے جواب دیا، بس بہت جلد، میں وقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کوشش تو کر رہا ہوں۔ اس بار جواد بھی سنجیدہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ ملاقات جس قدر مختصر تھی، دونوں کا اتنا ہی حوصلہ دے کر ختم ہو گئی۔
اس روز جب اس نے اپنی والدہ کو اپنے رزلٹ کے بارے میں بتایا تو جو کچھ اس نے سنا اس نے اس کے سارے حوصلوں کو پست کر ڈالا۔ تبھی تو وہ جواد سے ملی۔ اس روز زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں مترم ہو رہی تھیں۔ پہلے یہ کم موٹی ہیں جو رو رو کر ان کا حجم اور بڑھا رہی ہو، اور خدا کی پناہ اوپر سے ظلم کے ان میں سرخ سرخ ڈوروں نے اور بھی قیامت برپا کر ڈالی ہے۔ جواد نے حسب معمول اسے ہنسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں خودکشی کر لوں گی جواد۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، خدا خیر کرے، کیا کوئی زیادہ پریشانی کی بات ہے؟ جواد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تب اس نے روتے ہوئے آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی۔ بس یہ کام اب تو مشکل ہی نہیں رہا، پریشانی انہیں ہے جنہیں راہ نہیں ملتی۔ اس نے حوصلہ دیا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ پھر اس نے جواد کے مشورے پر عمل کر ڈالا۔ اب اسے امید تھی کہ جلد اس کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا مقتول پارٹی کے تقاضے اب بڑھتے جا رہے تھے۔ اب کیا جواز ہے اپنی بیٹی کو روکنے کا؟ یہ مقتول پارٹی کی طرف سے انہیں پیغام ملا تھا۔ لگتا ہے ان کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اڑنے والی دوسری افواہ ان تک پہنچی۔ تبھی اس رات اس کے والدین خاصی دیر تک اس بات پر غور کرتے رہے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ جب کتنی دیر تک ان کی باتوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے قریب آ گئی اور دونوں سر جھکائے باتیں کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس ناہید کو روکنے کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا، اس کی والدہ نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ان کی اتنی مہربانی کیا کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا موقع دیا؟ ورنہ یہ تو ان کا شرعی حق بھی ہے اور جس وقت چاہیں طاقت سے بھی اپنا حق لے جا سکتے ہیں۔ اس کے والد نے شرمندگی سے جواب دیا، اور اگر میں اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دوں تو؟ ناہید نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر تم ایسا کرتی ہو تو اس سے ہماری بدنامی کے علاوہ خود تم بھی ساری عمر تانوں کی سولی پر لٹکتی رہو گی۔ اس کی والدہ نے سمجھایا، اس طرح بھی تو میں سولی پر ہی لٹک رہی ہوں نا۔ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک بار ہی زہر کا پیالہ پی لوں۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے بھی ہے۔ روتے روتے ناہید نے کہا، بیٹی، تمہارے ونی ہونے سے تمہارے باپ کی زندگی کی سانسیں بڑھی تھیں۔ اب تم چاہتی ہو تو انہیں دوبارہ چھین لو۔ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ رونے لگی تھی۔ مگر اماں، تم خود سوچو، میں حبیب خان سے جو عمر میں مجھ سے۔ روتے ہوئے ناہید کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی والدہ دوبارہ بولی، میں مانتی ہوں حبیب خان کی عمر تمہارے والد سے بھی زیادہ ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں عمر میں تم سے بڑے ہیں، لیکن یہاں ایسے ہی چلتا ہے، سب اسی طرح۔ یہ رسم و رواج ہیں یہاں کے جن سے بچنا مشکل ہے۔ اس قدر بھی مشکل نہیں ماں جس قدر آپ لوگوں نے اسے بنا رکھا ہے۔ ناہید نے روتے ہوئے حوصلے سے کہا۔ تو کیا؟ اس کے والد نے پوچھا۔ ہاں، میری طرف سے انکار کر دیں، ناہید نے جرأت سے جواب دیا۔ تب اگلے روز ان کا انکار مقتول پارٹی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ایک قیامت تھی جو برپا ہو چکی تھی، ایک طوفان تھا جس نے نئے سرے سے سر اٹھا لیا تھا۔ اب ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب تو یہ آوازیں ہر وقت اس کا پیچھا کرنے لگی تھیں۔ اس روز بھی جب وہ بازار سے گزر رہی تھی تو مقتول پارٹی کا ایک لڑکا جواد کے ساتھ جاتے ہوئے اسے ملا۔ وہ جن مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، ایسے میں جواد کا اس کے ساتھ ہونا ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ تیزی سے جواد کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر جواد بھی ذرا دیر کو رکا۔ تبھی اس کا ساتھی لڑکا ناہید کو دیکھ کر تیزی سے بولا، تم قاتل کی بیٹی ہو، تمہارا خاندان خونی ہے، تمہیں ایسی باتیں کرتے حیا نہیں آتی؟ اس نے بڑی جرأت سے جواب دیا، تمہارے باپ نے ہمارا گھر تباہ کیا ہے، تم ہمارے دشمن کی بیٹی ہو، ہم تمہیں جلا جلا کر ماریں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ جواد اس کے تانوں کا جواب دے، مگر وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی اور ان کی گفتگو سنے جا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے نے جواد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ موم کے پتلے کی طرح اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔
وہ حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے جاتے جاتے ناہید کو دوبارہ دھمکی دی، تم ہمارے دشمن کی اولاد ہو، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ اس رات ایک بار پھر اس کے والدین سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے چٹ پوشوں کا کٹ بلایا ہے۔ اس کے والد نے روحانسی آواز میں کہا، کب؟ اس کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تاریخ طے نہیں پائی، اس کے والد نے اداسی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس زمانے میں چٹ پوشوں کا کٹ، جس کا مطلب پنچایت تھا، ان کی گفتگو نے اسے اور بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ بھرے پورے معاشرے میں بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ اس نے جواد کے کہنے پر جو قدم اٹھایا تھا، ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا۔ تب اسے اپنی ایک سہیلی کا مشورہ یاد آیا، سائیں نکے شاہ کے مزار پر مانگی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اسے پہلی بار یوں لگ رہا تھا جیسے اگر وہ وہاں نہ گئی تو اس کی کامیابی کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ ناچار اس روز وہ سائیں نکے شاہ کے مزار پر منت ماننے کو چلی آئی۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے اپنے مسائل کا حل نکالنے اور منتیں ماننے یہاں آتا تھا۔ ان میں حالات کی ستائی ہوئی عورتیں بھی تھیں جو اپنی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جالی سے لگی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ کچھ جالی کے ساتھ اپنے دوپٹوں کی کترنے پراندوں کے دھاگے بھی باندھ رہی تھیں۔ یہاں آ کر وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ کون سی دعا یہاں مانگنے آئی تھی۔ اس کا ذہن نفرت کی آگ میں پک رہا تھا۔ پھر کسی نے اسے مشورہ دیا۔ اس نے مشورہ مانتے ہوئے اپنے دوپٹے کی کترن وہاں باندھی اور پھر بڑی کوششوں سے اپنے گم شدہ لفظوں کو اکٹھا کر کے دعا بھی مانگ ڈالی۔ اسی شام اسے گھر آ کر پتہ چلا کہ چٹ پوشوں نے کٹ کی تاریخ رکھ لی ہے۔ آج سے 2 دن بعد شام کو ایک مخصوص جگہ ان کا کٹ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا ہو۔ جواد بھی اب اس سے ملنے سے کترا رہا تھا۔ اس نے کئی جگہوں پر خود بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کے موبائل پر پیغام بھی دینے کی کوشش کی، مگر وہ بند پڑا تھا۔ اب اسے پوری طرح احساس ہو چکا تھا کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اور اس کے ارد گرد تانوں کے تیز نوکیلے نیزے سنبھالے رسم و رواج کی چڑیلیں وحشیانہ رقص کرتی ہوئی اس پر کسی وقت بھی بھرپور حملہ کر سکتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی سوچیں اور وہ خود ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب چٹ پوشوں کا کٹ ہونے والا تھا۔ وہ نڈھال سی اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت اب سزائے موت کے اس قیدی کی طرح تھی جس کو کسی بھی وقت موت کے گھاٹ تک لے جایا جانے والا تھا۔ چٹ پوشوں نے اس کے والد کو بھی کٹ میں بلایا تھا۔ کٹ میں وہ لوگ اپنی دلیلیں دے رہے تھے جب ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کٹ کے بڑے کے کان میں کچھ کہا۔ وہ پریشانی میں اٹھ کر چلا گیا۔ کٹ دوبارہ شروع ہوا۔ پھر اچانک ایک کھلبلی مچ گئی۔ بتانے والے نے اسے بتایا کہ پولیس کٹ کرنے والوں اور اس کے والد کو پولیس اسٹیشن لے گئی۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے جو کہا تھا اس کا نتیجہ عین وقت پر نکل آیا تھا۔ وہ تو مایوس ہو چکی تھی، اس نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا۔ میں قطرہ قطرہ ساری زندگی نہیں مر سکتی، مجھے مارنا ہے تو ایک ہی بار مار دیا جائے، ناہید نے روتے ہوئے کہا۔ یہ جو آپ کے قریب بیٹھا ہے حبیب خان، اس کے بچے بھی مجھ سے بڑے ہیں، اور جب مجھے شعور نہیں تھا تو اس وقت میرا نکاح کر دیا گیا، محض اس لیے کہ میرے والد سے اتفاقاً قتل ہو گیا تھا۔ صلح کے عوض ہم سے انہوں نے بدلے کی 12 شرم ونی کے طور پر لی، جن میں سے 7 آج بھی ان کے خاندان میں نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں۔ وہ وہاں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی ہیں۔ اس وقت ہم نابالغ تھیں، اس لیے ہمارے نکاح تو کر دیے گئے، مگر ہمیں بالغ ہونے تک دوبارہ والدین کے پاس بھیج دیا گیا۔ میں اب بالغ ہوں، مگر میرے اندر کا خوف مجھے بے موت مارے دے رہا ہے۔ میں حالات کی کڑی دھوپ پہنے پھر رہی ہوں
اور اس کی سختی کو اپنے بدن پر برداشت کر رہی ہوں۔ یہ لوگ مجھے دوبارہ اپنے پاس لے جانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں جو مجھے منظور نہیں۔ اگر آج میں ہار گئی تو رسم و رواج کی بھیانک اور گہرے غار سے مجھے ایسی ہزاروں ناتواں گرنے والیاں کبھی نکل نہ پائیں گی۔ ناہید اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد نکلی تو علاقے کے لوگ اس کے فیصلے سے بے حد مشتعل دکھائی دے رہے تھے۔ تھانے کے باہر جمع غفیر تھا، لیکن حکومتی آرڈر کے سامنے وہ بے بس تھے۔ لوگ چٹ پوشوں کے بڑے کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسے پہلے سے پولیس کی کارروائی کا علم تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ان سے بچتے بچاتے گھر کی طرف آنے لگی تو اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی سفید داڑھی متواتر رونے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اس نے اپنا چہرہ عیاں کر دیا۔ وہ حیرانی سے رک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ بیٹی، میں ہمیشہ ان چٹ پوشوں کا بڑا رہا ہوں۔ جس روز یہ کٹ ہوا میں بھی وہاں موجود تھا کہ کسی نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے بڑے بیٹے کا جھگڑا ہو گیا ہے اور مخالف شدید زخمی ہو کر اسپتال جا چکا ہے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر آیا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میں بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تو وہ زخمی مر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا اب آگے کیا ہوگا، مگر میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا ہے۔ تم بڑی بہادر لڑکی ہو، مجھے بھی کوئی راستہ دکھاؤ۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو ونی ہونے سے بچانا چاہتا تھا، اور اسے روشنی کی کرن ناہید کی شکل میں نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے جو اس کی داڑھی اور اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ یہ راہ تم ہی مجھے دکھا سکتی ہو بیٹی، میری بیٹیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ کہانی ہمارے معاشرے کے فرسودہ روایات کی عکاسی کرتی ہے، اور جو آج بھی شاید ان قبائلی علاقوں میں اس روایات پر عمل کیا جاتا ہے۔